अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं सारी प्यारी प्यारी बहनें? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। चलो इंशाअल्लाह ताला आज हम जो है जुज़ नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। आप लोग सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है? दुआ के साथ स्टार्ट कर दुआ दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इज्अल अमली कुल्लहु सालिहन वज्अलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअ। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सारे अमल को सालिह बना दीजिए और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लें और इसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। दुरूद पढ़ लेते हैं हम लोग सब लोग मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। आखिरी अशरे की जो दुआ है इसको भी एक दफा हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। अब हम एक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं। जुज़ 29 के एक्शन पॉइंट यानी कि अमल की बातें कि हमने क्या की, किन किन चीज़ों पे अमल करना है। और इसके अलावा अगर ये तो मैंने अपने एक्शन पॉइंट्स आपको के साथ में शेयर करें, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई बातें ऐसी लगती हैं जो आप चाहते हैं कि आप अमल करें, तो आप अपने लिए उस स्टिकी नोट पैड में अपने लिए नोट्स में उसको लिख लें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ है कि मुनाफिक के अंदर दो चीज़ें नहीं होती, अच्छा इखलाक और दीन की समझ। अब हमने अपना जायज़ा लेना है कि क्या हमारे अंदर ये दो चीज़ें हैं या नहीं। खैर और भलाई के लिए इंसान अपने दिल के दरवाजे खोल लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के भी दरवाजे खुल जाते हैं। यानी कि अगर हम खैर और भलाई के लिए अपने दिल को बड़ा कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की भी अपनी रहमत के दरवाजे हम पे खोल देता है। और खाना खिलाना जन्नत को वाजिब करने वाला अमल है। किसी को खाना खिलाना जन्नत में जाने के कामों में से एक काम है। बुरी नियत करने से भी हमें सजा मिल सकती है। अल्लाहु अकबर कहना ज़मीन व आसमान के दरमियान की फ़ज़ा को भर देता है। सोचे सिर्फ अल्लाहु अकबर कहने से ज़मीन और आसमान के दरमियान की जितनी भी फ़ज़ा है वो भर जाती है। यानी कितना बाबरकत कलमा है। अच्छा इखलाक ईमान की तकमील करता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हदीस आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। एक शख्स ने हाज़रीन में से कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, कसरत से हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है और सुबह और शाम अल्लाह की पाकी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने ये कलमा कहा? तो कौम में से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, मुझे ताज्जुब हुआ जब उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए। इब्ने उमर फरमाते हैं कि जब से मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना तो कभी इन कलमात को नहीं छोड़ा। तो अब हाँ, आज से हमने भी इन कलमात को जो है अपने अस्कार में शामिल करना है। और इन कलमात को हम जब नमाज सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं उसकी जगह भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक और जो मैंने अपने लिए अमल की बात लिखा है, अच्छे ताल्लुकात का राज क्या है। अच्छे ताल्लुकात का राज ये है कि जब हम किसी के साथ कोई भलाई और अच्छा काम करें तो हम उससे जो है तारीफ, दुआ और शुक्रिया की तवक्का ना करें। क्योंकि अगर हम किसी के लिए कोई अच्छी चीज़ करते हैं और करने के बाद हम कहते हैं कि अच्छा आप हमारे लिए दुआ करना, तो इसका मतलब है कि आपने जो उनके लिए अच्छा काम किया है ना, आप उसका उससे बदला मांग रहे हैं। तो बदला तो हमें इंसानों से नहीं मांगना चाहिए ना, हमें तो अल्लाह से मांगना चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब इंसान हमें अच्छा बदला नहीं देते तो हमारा दिल भी खराब होने लगता है। तो आज से हमने अपनी जिंदगी में ये चीज दाखिल करनी कि किसी के भी साथ कोई भलाई का काम करे, हमने उससे कोई तवक्का नहीं रखनी कि वो हमारी तारीफ करेगा, हाँ, या हमारे लिए दुआ करेगा या वो हमें शुक्रिया बोलेगा। बिल्कुल ऐसी तरह से नेकी कर दरिया में डाल। और दूसरा जो था कल्बे सलीम। हम में से हर शख्स चाहता है ना कि हमारा दिल जो है कल्बे सलीम हो जाए,
تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تلاوت قرآن کرنا چاہیے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے قرآن پڑھیں، کم کھانا کھانے سے جو ہوتا ہے کہ قلب سلیم حاصل ہوتا ہے، رات کے وقت کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھنا، اور اللہ کو عاجزی کے ساتھ رو رو کے گر گرا کے پکارنا، اور صحبت صالح، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کہ ہمیں اچھے لوگوں، اچھے دوست ملے، اچھے دوستوں کی صحبت ملے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اچھے دوست چاہیے ہی نہیں ہوتے، ہمیں اپنے لیے بھی اچھے دوست چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بھی اچھے دوست ہوں، ہمارے بچوں کو بھی صالح دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ملا دے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ سب دعائیں کرنے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ جو بھی پوائنٹ آپ کو اچھے لگے آپ اسے اپنے لیے اپنی بک میں، اپنے نوٹس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ جن اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ کہہ دیں مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ رسول وسلم جو تھے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن سنا اور فوراً ہدایت قبول کر لی۔ تو اس سے اور یہ جو بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ جن ان کا قرآن سن رہے ہیں نا۔ اور آپ لوگ سوچیں کہ جب ہم گھروں میں قرآن پڑھے اللہ کی کیا کون سی مخلوق اس قرآن کو سن رہی ہوتی ہے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ دیکھیں جنہوں نے ایک سیٹنگ میں قرآن سنا اور فوراً ہدایت قبول کر لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے وہ نہیں مانتے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی بیوی بنایا اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں ایک بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئی۔ جی ہاں، بعض انسان جو ہے وہ جنات کی پناہ لیتے تھے، حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی جگہ پہ انسان رک گیا ہے جنگل بیابان میں تو ہمیں یہ کلمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں جو مجھے آپ لوگ بھی یاد کرے تھے صوبیہ کے ساتھ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اس کو نقصان نہیں دیتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں وہ پڑھنے سے بھی وہ ہمارے پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، پناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو آج سے آپ یہ کلمات پڑھ لیں، ایوری ڈے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیے۔ اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کا دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں میں اور سخت شعلوں میں آسمانوں پر کون چوکیدار ہے؟ فرشتے چوکیداری کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے شیاطین جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم آسمان پہ چلے جاتے تھے اور وہاں پہ چھپ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہاں کی کوئی سنبن کوئی خبر لے کر ہم نیچے آتے تھے اور کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اور کاہن کیا کرتے تھے اس میں سے 100 جھوٹ ملا کے اسے آگے پہنچا دیتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو تھا آسمانوں کے پہرے بہت زیادہ سخت ہو گیا۔ اب کوئی جنات اوپر جاتا ہے کان لگا کے سنتا ہے تو ایک شعلہ جو ہوتا ہے اس کو اس کی تاک میں لگ جاتا ہے اور اس کو بھسم کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔
اور یہ بے شک بے شک تو ہم میں بے شک تو ہم میں نیکار ہے، بعض اس کے برعکس بھی ہے، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے۔ آپ سوچیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے، زمین بالکل گول ہے، جہاں بھی ہم بھاگ کے جائیں گے ہم نے واپس آنا ہے، تو کیوں نہ ہم سر تسلیم خم کر لیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے، نہ ظلم اور ستم کا۔ ہاں، ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں، بعض بے انصاف ہے، بعض جو فرما بردار ہو گئے انہیں تو رائے راست کا کثرت ہے، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر لوگ رائے راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ سیدھی راستے پہ چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت سارا نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ سیدھے راستہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ہے اسلام کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، صراط المستقیم کا راستہ۔ یعنی جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ جی ہاں، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا زیادہ انسان کو رزق دیتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور مال اور آخرت میں ہمارے سے دو اہم جو سوالات کیے جائیں گے وہ ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں۔ جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی شکل میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، بس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیوں نہ کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے حدیث میں، تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ تمہارے تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسجدوں میں کوئی چیز کھو جائے اس کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑتے، یعنی جن اور انسان چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں۔ آپ کہہ دیجئے، میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ بس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے کہ میرا رب اس کی دوری کی مدت مقرر کر دے۔ وہ غیب کو جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کرے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے آس پاس کی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ المزمل شروع کریں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑا ہو جا مگر کم، آدھی رات میں یا اس سے بھی کچھ کم کر لے،
اس سے بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف پڑھو، یعنی قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو ترتیل کی بات کی جا رہی، ترتیل سے مراد ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر لمبا کر کے جو تجوید کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اچھی طرح سے پڑھے، اور ایسا قرآن پڑھے جو آپ پڑھیں تو آپ کی بھی سمجھ میں آئے، دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے، جب رحمت والی آیتوں سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، اللہ سبحانہ سے دعا مانگتے، اور جب عذاب والی آیتوں سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے، یعنی عذاب کی آیتیں آتی تو وہ رک کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، دعا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، خوبصورت آواز میں پڑھنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل سانگز گانوں کی طرز میں اس کو لہرا لہرا کے پڑھیں نا، اگر آپ اپنی آواز کو بہت لہرا کے پڑھتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں نا، تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جیسے کر کے اس طرح سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جب آپ تجوید کے رولز کو فالو کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے نا قرأت خوبصورت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو۔ اسی طرح ایک دن یا رات میں قرآن کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بہت تیزی کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلم بن مہرق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے امیر المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں 2 یا 3 بار قرآن پڑھ لیتے ہیں، یعنی انہوں نے کیا پڑھا، مطلب شبینہ وغیرہ میں جس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس میں سے نہ کچھ سمجھا، نہ اس کا حق ادا کرا اور نہ ہی اس کی قرأت کا حق ادا کرا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے اسپیشلی قیام جو بڑے دن آ رہے ہوتے ہیں، لاسٹ 10 days ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ دن میں قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں، رات میں قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، قرآن کا بالکل اچھی طرح سے حق ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کر دیں گے، بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کرنے والا ہے۔ قیام یعنی دن کے مقابلے میں رات کو پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رات کا ٹائم جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ خاموشی کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوتا، نہ ہمارے مائنڈ میں بہت سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے، اس وجہ سے اس وقت قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اب قیام اللیل کی راتیں بھی آ رہی ہیں، ہم تراویح میں بھی قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس چیز کا جو ہے آپ نے خاص اہتمام کرنا ہے کہ بہت سکون، آرام کے ساتھ، رک رک کے، تحمل کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیوں نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اگر بیمار ہو جاتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکے تو بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔ صحابہ اکرام جو تھے، صحابہ اکرام اہتمام کے ساتھ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے نزدیک رات کا قیام بہت اہم تھا، اور بتائیں مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے، لیکن سم ٹائم اٹھ نہیں پاتے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے آگے، فیض بن ایاز نے کہا کہ جب تم قیام اللیل اور رات کے روزوں پر قادر نہ ہو، یعنی رات کے دن کے روزوں پہ اور رات کے قیام پہ قادر نہ ہو، نہیں رکھ سکو، تو جان لو کہ محروم کر دی گئے، جکڑ دیے گئے، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا، اس لیے تم نہیں کر سکتے۔ تو بہت زیادہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سبحانہ سے کہیں گے آپ کا کام ہے مجھے اٹھوانا، اس نماز کو پڑھا دینا، میرا بہت دل ہے، میرا بہت شوق ہے کہ میں تہجد کی پابند بن جاؤں۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا، اے ابو سعید، میں رات غفلت کی حالت میں گزارتا ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتے ہیں، یعنی کہ رات کو وضو بھی کرتے ہیں سونے سے پہلے، تو کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے، تو اس کا اہتمام کریں، بہت زیادہ استغفار کریں۔ رات کے قیام کے جو رات میں جاگنے کے لیے قیلولہ کرنا بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ تھوڑا سا نیپ لے لیں۔
सुफान शोरी ने कहा कि कम खाने को भी लाजुम कर लो, अगर आप रात को कम खाना खाएंगे तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा रात के क़याम के लिए, ठीक है। और इसके साथ अच्छा वजू करना, क्योंकि वजू करने से जो है चेहरा रोशन हो जाता है। वजू किस तरह से करना चाहिए, वजू जब आप करें तो उसमें अपने जो वजू के आज़ा को है ना मल मल के धोए और कोशिश करें कोई हिस्सा सूखा ना रह जाए, ठीक है। इस तरह से जो सिजदों की कसरत से भी चेहरे चमकेंगे क़यामत के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो होंगे उम्मत की पेशानियां जो होंगी, हम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उनकी पेशानियां नमाज और वजू की वजह से रोशन होंगी, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का हमें चाहिए कि हम जो है वो खास एहतमाम करें। यकीनन तुझे दिन में बहुत शुक्र रहता है, तू अपने रब के नाम का जिक्र कर लिया कर और तमाम मखलूक से कट कर इसी की तरफ मुतवज्जा हो जा। मशरिक और मगरिब का परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तू इसी को अपना कारसाज बना ले। और जो कुछ वो कहे, जो कुछ भी वो कहे इस पर सब्र कीजिए और अच्छे तरीके से इसे छोड़ दीजिए। और मुझे और उन झुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे, इन्हें जरा सी मोहलत दे। यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेरियां हैं, सुलगती हुई जहन्नम और हलक में अटकने वाला खाना और दर्द देने वाला अजाब। जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथराएंगे, पहाड़ मसल भरे रेत के टीलों के हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया है, जैसे कि हमने फिरौन के पास भेजा था। तो फिरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की तो हमने इसे सख्त बवाल की पकड़ में पकड़ लिया। तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पना पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिस दिन आसमान फट जाएगा। अल्लाह ताला का ये वादा होकर ही रहेगा। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। आपका रब बखूबी जानता है, यानी हमारा रब जो है वो बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोग की एक जमात करीब 2/3 रात के और आधी रात के और 1/3 रात के तहज्जुद पढ़ती है। और रात का पूरा अंदाजा अल्लाह ताला ही को है। वो खूब जानता है कि तुम इसे हरगिज ना निभा सकोगे। बस तुम पर मेहरबानी किया, लिहाजा जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो पढ़ो। वो जानता है कि तुम में बाज बीमार भी होंगे, बाज दूसरे जमीन पर चल फिर के अल्लाह का फजल यानी रोजी भी तलाश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जितना तुम कुरान पढ़ सकते हो इतना पढ़ो, अपने ऊपर मुशक्कत नहीं डालो ना। कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे, सो तुम पर बाआसानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो और नमाज की पाबंदी क्या करो, ज़कात देते रहा करो, अल्लाह को अच्छा कर्ज दो। जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में ज्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफी मांगते रहा करो, यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। इंशाअल्लाह ताला हम अब सूरह अल-मुद्दस्सिर शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कपड़े ओढ़ने वाले, खड़े हो जा और आगा कर दे और अपने रब ही की बड़ाई बयान कर, यानी अपने रब की बड़ाई बयान कर। अल्लाहु अकबर कहना जमीन और आसमान की फजा को भर देता है। और अल्लाह सुब्हान ताला की जो महबूब कलमात है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर, इसमें भी अल्लाहु अकबर आता है। जब अल्लाहु अकबर कबीरा कहा जाता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हा कहते हैं हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो एक आदमी ने ये कलमा कहे, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। और जब हम ये पढ़ते हैं ना अल्लाह ये कलमात, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है कि और ऐसा लगता है कि जो है कि अल्लाह सुब्हान ताला बंदे से कह रहे हैं, रब से अल्लाह सुब्हान ताला हमारे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कहते हैं कि मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ। तो कोशिश करें अपनी दुआओं में इसको शामिल कर दें, नमाज के बाद के अस्कार में इसको शामिल करें और बहुत ज़्यादा आप ये ज़िक्र करें।
اپنے کپڑوں، اور دیکھیں ذکر کے بعد جو دوسری بات آ رہی ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کوشش کریں کپڑے صاف ستھرے ہوں، سے بو اور گندگی گندے نہ ہو. اگر کپڑوں سے بو آ رہی ہوگی، کھانے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے نا بہت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے. ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اس اسمیل سے، اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو نماز کی جو آپ کی جگہ ہے، جس جگہ آپ نماز پڑھیں، جس دوپٹے سے آپ نماز پڑھیں، خاص اہتمام کریں کہ وہ صاف ستھرا ہو، اس پہ تھوڑا سا عطر لگا دیں تاکہ آپ کو اچھی فیلنگ ہو نماز پڑھتے ہوئے. ناپاکی کو چھوڑ دیں، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر. بس جب کہ سور پھونک مار دی جائے گی. بس جب کہ سور پھونک مار دی جائے گی، اور وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے بہت سارا مال دے رکھا ہے. یعنی انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حاضر باز فرزند بھی دیے، یعنی کہ بیٹے عطا فرمائے. میں نے اسے بہت بہت کچھ کشادگی دے رکھی، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. یعنی کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس اور ملے. نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. عنقریب میں ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور کر کے تجویز کی. اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی. وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا. اس نے پھر دیکھا، پھر تیوریاں چڑھائی اور منہ بسوڑا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، یعنی کہ ایمان لانے سے تکبر کیا، اور کہنے لگا تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں. میں عنقریب اس دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر دوزخ کیا چیز ہے. وہ نہ باقی رکھے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جلسہ دیتی ہے. اللہم اجرنی من النار. اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں. یہاں جو بات کی جا رہی 19 فرشتوں کی، ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے. ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں اور بڑھ جائیں. اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے. یہاں پہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے، مشرک قریش کا رد کی بات کی جا رہی ہے کہ جب جہنم کے دروغہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمی کا ایک گروپ ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ مذاق اڑانے لگے. بعض کہنے لگے، کلدہ نامی شخص نے اپنی طاقت پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا، تو اس نے کہا کہ تم صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، باقی 18 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کشتی کا کئی مرتبہ چیلنج کیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا، اور یہ تعداد بھی ان کی آزمائش کا سبب بن گئی. قسم ہے چاند کی اور رات جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی. یعنی اسے جو تم سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. مگر دائیں ہاتھ والے اہل جنت بالا خانوں میں بیٹھے وہ سوال کرتے ہوں گے، اللہم انی اسألک الجنہ. اور جہنمیوں سے، یعنی وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور جہنمیوں سے باتیں کر رہے ہوں گے. جہنمیوں سے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز سے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ تھے،
تو ہم میں سے بھی جو لوگ جن کے رشتہ دار جو ریلیٹیوز ہمیں ایسا لگتا ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہے، تو ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں بہت زیادہ دعا کریں، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کا کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جو نماز کو ضائع کر دے، نیکی کے کام کو ضائع کر دے، پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے ساتھ تھا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی دو، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے جلا ہوا کھڑی کیوں نہ ہو، یہ سب چیزیں بہت ہی معمولی ہے، لیکن انسان کی نجات اسی سے ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والے جعفر بن ابو طالب تھے، کہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا ہمیں کھلا دیتے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے نا، وہ ہماری طرح سے بڑے بڑے اہتمام نہیں کرتے تھے کھانے کھلانے کے لیے، لوگوں کو اسراف نہیں کیا کرتے تھے، جو کچھ ان کے گھر میں ہوتا تھا وہ ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا جنت میں جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے، اور یہ سب چیزیں آگ سے بچانے والی ہیں۔ تو کون سی چیزیں آگ سے بچانے والی ہے؟ نماز کی پابندی کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا۔ اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثے میں مشغول رہا کرتے ہیں، یعنی کہ فضول باتیں، آرگیومنٹ کرنا، ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ جہنمی کہہ رہے ہیں، ان کا کنورزیشن ہو رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بہکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہوں۔ اچھا، جو شیر سے بھاگے ہوں۔ اچھا، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، جیسے گدھے بھاگتے ہیں، تو ایسے ہی ناسمجھ لوگ جو ہے نا قرآن اور اللہ کی بات سے بھاگتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوستوں میں بھی ہوتا ہے، جب ہم قرآن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا وہ ہمیں چپ کرا دیتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا نا۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کرے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرے، اور اسی لائق بھی کہ وہ بخشے۔ تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے وہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطرے اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کی خوف سے آنسو بن کر نکلے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہائے۔ ہم جو ہے دنیا کے لیے تو بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو کنورٹ کرنا چاہیے۔ اب جو بھی مشکل ہے، پریشانی آئے، بس اللہ ہی کے سامنے روئے، اللہ ہی سے اس کی شکایت کرے، اور اللہ ہی سے معافی مانگے۔ دنیا کی چیزوں کے لیے نہ روئے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے۔ ایون دو آپ کو اگر کسی نے پریشان کیا، کوئی تکلیف دے رہا ہے، تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے اس کی خوب ساری شکایتیں کریں، اور اللہ کے سامنے روئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے مسئلوں کا سلوشن جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے، انسانوں کے پاس ہمارے مسئلوں کا سلوشنز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی آگے واپس بات ہو رہی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی دلیل کے ساتھ جو ہے قسم کھا رہے ہیں۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں، ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہے کہ اس کے پور تک درست کر دیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔
بس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تیرے رب کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کر دیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ یعنی انسان نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی ہوگی اس کے آثار وہ وہاں پہ دیکھ لے گا۔ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کی دنیا میں کام کیے ہوئے ہیں چھوٹے سے، اگر اس نے ایک درخت ہی لگایا وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے اس درخت سے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح برائیاں بھی، اگر اس نے کچھ برائی کے کام ایجاد کیے ہیں، کچھ بدعات ایجاد کیا یا کوئی رسمیں اس نے ایجاد کی ہیں اور اس کے مرنے کے بعد وہی اسی کو لوگ فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں اس کا جمع کرانا اور آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارے ذمے ہے، اور ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا پڑھانا اور اس کا جمع کرانا میرے ذمے ہے۔ تو جو لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آیت جو ہے ایک بہت ہی بڑی جو ہے ایک نصیحت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پڑھا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو آج آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے نیت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کسی جگہ پہ کسی ڈائری میں لکھ لیں آپ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں خلوص دل کے ساتھ صدقہ دے کے، اور دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کا یہ کام کس طرح سے کروا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں نا اس کا پڑھا دینا، اس کا جمع کرانا میرے ذمے ہے۔ ہم جب اس سے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر آپ اس کو واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے۔ اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کی بات کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ کا چہرے کا دیدار ہوگا، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرے گا، ان کے سامنے ہنسے گا، جسے دیکھ کر جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ کون گر جائیں گے؟ ایمان والے گر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو تنہائی میں دیکھ پائے گا، یعنی پرائیویٹلی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، ملیں گے۔ اللہ کو دیکھنے میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوگی۔ پھر جنت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار پانے کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ دو گروپ آف پیپل ہوں گے، ایک گروپ وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہر روز کرے گا، اللہ سبحانہ ہمیں ان میں شامل کر دیں، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو ہر جمعے کے جمعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا شراب طہور اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور آپ سوچیں کہ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں اور جو میزبان ہوتا ہے ہمارے لیے کوئی ڈرنکس یا پانی لا کے ہمیں پیش کرتا ہے تو اس وقت ہمیں کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، کتنا آنر ہمیں فیل ہوتا ہے۔ آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شراب طہور پلائے گا۔ تو آج سے جو بھی آپ نیکی کے کام کریں، آپ کا مقصد، سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ جو کچھ کر رہی ہوں اس کے بدلے جو ہے نا آپ کے چہرے کا دیدار حاصل نصیب ہو، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو ہر روز آپ کا دیدار کریں، اور آپ ہمیں اپنے ہاتھوں سے شراب طہور پلائیں۔ آمین۔ اور کتنے چہرے اس رونق اور اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائیں گے۔ کتنا وہ ڈر رہے ہوں گے نا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ دم کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ عام بیماریوں میں دم اور جھاڑ
پھونک کرنا فائدہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ جب مجھے نظر بس سے دم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر بس سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم خود بھی دم کر سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں. جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اس سے ایسا کرنا چاہیے, کیوں نہ کہ وہ بہت مجبور اور پریشان انسان ہوتا ہے. یعنی کہ جب انسان مجبور اور پریشان ہوتا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے, تو ایسے موقع پر اگر آپ دم کر سکتے ہیں تو آپ دم کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھی دم کیا کرتے تھے. اچھا, اب دم کا طریقہ ہے کہ رات کو جیسے دم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, رات کو اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کے اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے. جب بیمار پڑتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں آپ کے اوپر دم کر لیتی تھی, یعنی بیماریوں میں اور ویسے بھی روزانہ رات کو معوذتین پڑھ کے دم کرتے تھے. بس اتنا سمپل طریقہ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس پہ عمل کریں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اسپیشل جو ماں بچوں کو اسکول چھوڑنے صبح میں جا رہی ہوتی ہیں وہ کوشش کریں کہ ہر روز معوذتین پڑھیں اور بچوں کو کہیں کہ اپنے پڑھنے کے بعد اپنے پورے جسم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں. تو یہ تو ہم سنت کی بھی پیروی ہو جائیں گی اور ایک اچھا عمل جو ہے ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا. اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے, پنڈلیوں سے پنڈلی لپٹ جائے گی. آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا, افسوس ہے تجھ پر, حسرت ہے تجھ پر, وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا, پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا, پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا, پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ بنائے. کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے گا؟ الحمدللہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انسان شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. هل اتاک علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یقیناً گزرا ہے انسان ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا, یعنی انسان قابل ذکر چیز ہے یعنی جب روح پیدا ہوئی تھی. بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دکھتا بنایا. ہم نے اسے راہ دکھائی, اب خواہ وہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکری کرے. یقین ہم نے کافروں کے لیے زنجیر توق اور شعلے والی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی امیزش کافور کی ہوگی. وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے, اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر جائیں گے. یعنی کہ وہ جو یہ چشمہ ہوگا نا, جو ہم یہاں پہ ہم واٹر باٹلس لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جنتی ہوں گے, وہ اپنے ساتھ اس چشمے کو لے کے جائیں گے. جہاں بھی ان کو اپنے فرینڈز دوست نظر آ رہے ہوں گے وہ ان کو جو ہے اس سے جو ہے وہ پانی پلائیں گے. جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی بڑائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین, یتیم اور قیدیوں کو. کس کی؟ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا افضل عمل میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل مومن کو خوش کر دینا ہے. تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو, یعنی اسے کوئی کپڑا پہنا دو, یا اس کی بھوک کو سیر کر دو, یا اس کی ضروریات پوری کر دو. یہ سب افضل عمل ہے. ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جو جنت کو واجب کر دے, یعنی جنت پکی ہو جائے. تو فرمایا حسن کلام یعنی اچھی بات اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. لیکن کھانا کھلانے میں جو ہے حمزہ بن سعد کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم میں کھانے کے معاملے میں اسراف کی مطلب کھانے کے معاملے میں جو ہمیں اسراف نہیں کرنا چاہیے نا, بہت زیادہ اہتمام تکلف نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والے ہیں.
اور جو کھانا کھلانا جو ایک ایسا صدقہ جو گرو ہوتا رہتا ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کھجور کو اور ایک لقمے کو اس طرح سے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھڑے کو بڑھاتا ہے، یعنی وہ بڑھتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھانے میں آپ کسی کو کھلاتے ہیں وہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے. اور ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں مسکینوں، یتیموں کو، اور اپنے جو نیبرز کو، اپنے ریلیٹیوز کو تو کھلا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں رمضان کا مہینہ ہے، ہر روز اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگا کہ ہر روز ایک بچہ جو ہے نا کھجور کی پلیٹ کو جو ہے پاس کریں اور سب اس میں سے کھجور لیں اور انہیں بتائیں کہ کسی کو کھلانا جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے وہ آپ کا بچہ جو ہے فیو منتھس اولڈ ہی کیوں نہ ہو، 6-7 سال کا، 6-7 مہینوں سے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابھی سے ان کی عادت ڈالیں. ہم تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری. کوئی بدلہ، تعریف اور شکر گزاری نہیں چاہتے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کہ یہ کہنا احسان کا بدلہ مانگنا ہے اور جسے ناپسند کیا گیا. ہم لوگوں سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن خاص اس وقت جب ہم کسی پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بس انہیں اللہ نے اس دن کی بڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی. یعنی دنیا میں جو خیر بانٹتے ہیں نا ان کے چہرے بہت فریش ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی نظر آتا ہے نا دنیا میں کچھ لوگوں سے ہم ملتے ہیں، اتنی اچھی ان کو دیکھ کے، ان کی اسمائل کو دیکھ کے ہمیں اتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے اتنا فریش چہرہ ہے وہ لیکن اور وہی لوگ جو ہوں گے نا وہ آخرت کے دن بھی ان کی چہرے پہ وہی فریشنس ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے چہروں پہ بھی اتنا ہی اطمینان اور اتنی فریشنس دنیا میں آ جائے. اور یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی؟ یہ سب چیزیں جب حاصل ہوں گی جب ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا اور ہم ہر کام ڈرتے ڈرتے اللہ کی مرضی کے لیے کریں گے. نہیں، ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے. آپ کو پتہ ہے جنت میں ہر روز 70 ڈریسز ہم چینج کریں گے انشاءاللہ. یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی سختی، یعنی کہ موسم اتنا اچھا ہوگا، نہ بہت گرمی ہوگی نہ سختی ہوگی. ان جنتیوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے کھجے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے. میں جو ایک حدیث پڑھی جس میں یہ کہا گیا کہ جنتیوں کو نا اپنا ہاتھ اوپر بڑھا کے جو ہے نا فروٹس کے درختوں سے فروٹ توڑنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑے گی. اگر وہ چاہیں گے تو وہ درخت جو ہے وہ ٹہنیاں خود ہی نیچے آ جائیں گے اور وہ آسانی سے اس کو لے کے کھا لیں گے. ان پر چاندی کے برتن اور ان جاموں کا ورد کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے. شیشے بھی چاندی کے جس کو ساقی کے اندازے سے ناپ کر رکھا ہوگا، یعنی کہ اتنا زیادہ اس میں جو ہوگا مشروب بھرا ہوا نہیں ہوگا کہ وہ جھلک جھلک کے گر رہا ہو، بالکل بلکہ وہ ایک اندازے سے ہوں گے. انہیں یہاں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی امیزیں زنجبیل کی ہوگی. جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، جن کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے وہ بکھرے ہوئے موتی. تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں عظیم شان سلطنت ہی دیکھے گا. ان کے جسموں پہ سبز باریک موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے. انہیں چاندی کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا. انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا. کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے. بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا، بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ. ان میں سے کسی گناہگار ناشکرے کا کہنا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت بھی اس کے سامنے سجدہ کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر. بے شک وہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک باہری دن کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے ہی ان کے جوڑے اور بند مضبوط کیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے عوض ان میں اور اوروں کو بدل ڈالے. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے گا. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے.
اور جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والمرسلات عرفا، دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہوائیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن کتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ پھر زور سے جھکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پرگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و باطل کو جدا کرنے والوں کی قسم، اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو وہی لازم اتارنے یا آگاہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقرر بلایا جائے گا، کس دن کے لیے؟ ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے، فیصلے کے دن کے لیے۔ تجھے کیا معلوم فیصلہ کا دن کیا؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم ان کے پچھلوں کو لائے، پھر گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی کہ رحم مادہ کی بات کی جا رہی ہے، ایک مقرر وقت تک۔ پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی؟ اور ہم نے اس میں بلند بہاری پہاڑ بنا دیا، تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے افسوس ہے۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے، چلو 3 شاخوں والے تنے کی طرف، تو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچانے والا۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مسل محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ آج ان جھٹلانے والوں کی درگت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر دیا۔ بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ وائے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں ہیں، اور ان میووں میں جس کی وہ خواہش کریں۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والے، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو، فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اب